साहिवाल से गुजरते हुए बरादर अजीज़ जामिया उल-महासिन वफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान साहिवाल के मशहूर इस इदारे के मोहतमिम हज़रत मौलाना कलीमुल्लाह रशीदी साहब दामत बरकातहुम, अजीज़ मुकर्रम पैकर अखलास हज़रत मौलाना कारी ताहिर रहमी साहब और बरादर अजीज़ और वतन अजीज़ की सनाखानों की आन और शान शेखुल हदीस उस्ताजुल हदीस हज़रत मौलाना शाहिद इमरान आरफी साहब, हज़रत मौलाना कारी नकीर अतीक साहब, दीगर यहाँ के साथियों की मुलाकात करता जाऊँ गुजरते हुए। और नेमत गैर मुतरकब के तौर पर मुझे ये कॉन्फ्रेंस नसीब हुई। मेरे लिए ये नेमत गैर मुतरकब है कि ये प्रोग्राम आपकी ज़ियारत और मुलाकात, हज़रात उलमाए किराम की ज़ियारत और दीदार चलते हुए मुझे मुफ्त में नसीब हो गया। अल्लाह हम सब का मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। चूँकि वक्त मुख्तसर है और कॉन्फ्रेंस की तरतीब भी है, मैं तो वैसे दरमियान में आ गया और आगे मेरा सफ़र भी है, इसलिए मैं निहायत इख्तिसार के साथ चंद बातें अर्ज़ करूँ। कुरान मजीद की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू हाफ़िज़ून। हमने इस जिक्र को यानी कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी दीन की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है। दीन की हिफाजत किसने अपने ज़िम्मे ली है? किसी जागीरदार के, किसी सरमायादार के, किसी साहिब मनसब के, किसी हुक्मरान के जिम्मे नहीं की। ये दीन की हिफाजत किसने अपने जिम्मे ली है? बोलो, अल्लाह ने अपने जिम्मे ली है। और उस हिफाजत के मंजर ऐसे नजर आते हैं, आप गौर फरमाएं कि 6.5 साल की उम्र के बच्चे और बच्ची से लेकर 14-15 साल तक की उम्र के बच्चों और बच्चियों के सीनों में अल्लाह इस कुरान को महफूज कर देता है। चंद दिन पहले फैसल मस्जिद इस्लामाबाद के इमाम साहब मेरे पास तशरीफ लाए, कहने लगे हमारे यहाँ हिफ्ज़ के बच्चों और बच्चियों का मुकाबला हुआ। 6.5 साल की बच्ची दोनों पांव कुर्सी पर रखकर बैठ गई। सऊदी सफीर भी थे, मुम्तहिनीन भी थे। कहने लगी अगर मैं गलत सुनाऊं मेरे नंबर काटे, अगर मैं ठीक सुनाऊं मुझे 100 की बजाय 101 नंबर मिलना चाहिए। मुम्तहिन कहने लगे अभी तो इख्तियारी 100 नंबरों का है, 101 कहाँ से दें? सऊदी सफीर कहने लगे सऊदीया में ऐसे होता है, अच्छी कारकर्दगी पर मुम्तहिन 1 नंबर एजाजी दे सकता है। बच्ची से 4 सवाल पूछे, 4 जगह से सुना, ठीक सुनाया। 5वें सवाल में बच्ची ने जबर की जगह जेर पढ़ लिया। मुम्तहिन ने टोका, बच्ची ने गुस्से से उसको देखा, फिर उसी तरह पढ़ा। मुम्तहिन ने टोका, बच्ची ने गुस्से से देखा, फिर उसी तरह पढ़ा। मुम्तहिन ने कहा तूने गलत पढ़ा, उसने कहा मैंने ठीक पढ़ा। उसका इसरार कि तूने गलत पढ़ा, उसका इनकार कि मैंने ठीक पढ़ा। सऊदी सफीर कहने लगे कुरान मजीद खोल कर देखो। कुरान मजीद खोल कर देखा गया तो वाकयातन बच्ची ने गलत पढ़ा था। फिर भी बच्ची के इसरार कि मैंने ठीक पढ़ा। सऊदी सफीर कहने लगे दूसरे कमरे में इसके उस्ताद को बुलाकर सुना। दूसरे कमरे में उसके उस्ताद को बुलाया गया, उन्हें बताया नहीं गया, लेकिन उस जगह से सुना गया। उस्ताद ने भी जबर की जगह जेर पढ़ा। सऊदी सफीर कहने लगे ये बच्ची की गलती नहीं है, उस्ताद की गलती है। 6.5 साल की बच्ची, इस अंदाज में उसकी पसलियों में, उसके सीने में अल्लाह ने कुरान महफूज किया। कारी साहब कहने लगे बच्ची सारा सुना के कहने लगी कारी साहब मैं अब अगली आयतें पढ़ूं या पिछली आयतें पढ़ूं? उफ़ाज़ और कुरान जानते हैं, पीछे पढ़ना इतना आसान नहीं। अवाम के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, आप सबको सूरह फातिहा याद है ना? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम पढ़ो जरा पीछे। सूरह इखलास याद है ना? वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ो जरा पीछे। पीछे पढ़ना इतना आसान नहीं, लेकिन 6.5 साल की बच्ची अल्लाह ने अपने दीन की हिफाजत, कुरान की हिफाजत अपने जिम्मे लिए। जिस रवानी से उसे आगे पढ़ना आता है उसी रवानी से पीछे पढ़ना आता है। दीन की हिफाजत अल्लाह ने अपने जिम्मे ले रखी है। आप गौर फरमाएं, पिछले 2 साल कोरोना के साल रहे और इन कोरोना के सालों में दफ्तर जुज़वी या कुल्ली तौर पर बंद रहे, बाजार बंद रहे, मार्केटें बंद रही, लेकिन मदरसा कल भी खुला था, आज भी खुला है और क़यामत तक खुला रहेगा। आप
رہیں گے جب سب کچھ بند رہا تو پھر مدرسہ کیوں کھلا رہا؟ میں عرض کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے دوران حکومت نے اعلان کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں اور سٹور کھلے رہیں گے، تھا یا نہیں تھا؟ غذا فراہم کرنے والے سٹور اور ہوٹل کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا جان بچانے والی ادویات کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ رب نے فیصلہ کیا ایمان بچانے والے مراکز بھی کھلے رہیں گے۔ انہوں نے فیصلہ کیا انسانی غذا، جسمانی غذا فراہم کرنے والے سٹور کھلے رہیں گے۔ رب نے فیصلہ کیا اخروی ایمانی اور روحانی غذا فراہم کرنے والے مدارس بھی کھلے رہے۔ چنانچہ مدرسہ کھلا رہا۔ آج بھی وزیر تعلیم کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی، وہ کہنے لگے ریاست کا فیصلہ ہے تعلیمی ادارے بند ہوں گے، مدرسہ بھی تعلیمی ادارہ ہے لہذا وہ بھی بند ہوگا۔ ہم نے کہا آپ مدارس کو سکولوں پر قیاس نہ کریں، وہاں آپ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ ایک بچے کے 12 پارے حفظ ہوئے ہوں، 3 مہینے پھر چھٹی کر کے آئے، ہم کہیں اب تو 21واں پارہ شروع کر، اس لیے کہ تیرے 20 تو ہو گئے نا۔ وہاں تو آپ بغیر امتحان کے آگے بھیج دیتے ہیں، ہم کیسے کریں؟ الحمدللہ مدرسہ کھلا رہا، آج بھی کھلا ہے اور قیامت تک کھلا رہے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں اس دین کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی ہے۔ پرویز بدنام زمانہ حکمران آیا تھا، وفاق المدارس کے ساتھ رجسٹرڈ مدارس کی تعداد 4500 تھی۔ اس نے اپنے سیاہ دور میں زور لگایا ان مدارس کو بند کر دو، پابندیوں میں جکڑ دو، ان کا تعاون ختم کر دو۔ آیا تھا تو 4500 مدرسے تھے، جب گیا تو 14500 تھے اور اب 25,500 ہیں۔ دن بدن کم ہو رہے ہیں، زیادہ ہو رہے ہیں، تو بولو دین کی حفاظت کس نے اپنی ذمہ لی ہے؟ کس نے اپنی ذمہ لی ہے؟ آج کرۂ ارض پر تورات، زبور، انجیل کا ایک حافظ نہیں، الحمدللہ قرآن مجید کے 2 کروڑ سے زائد حافظ موجود ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی زبان کی نوک پر ہے قرآن مجید۔ اسلام آباد میں چند سال پہلے سپر مارکیٹ میں ایک پرانے قاری صاحب قرآن سنا رہے تھے، پیچھے 10 سالہ بچہ سن رہا تھا۔ قاری صاحب نے کہیں پڑھتے ہوئے سانس لی، بچوں میں شوخی تو ہوتی ہے، انہوں نے سانس لی، اس نے پھٹ حکمہ دیا۔ قاری صاحب کو بھی یاد نہیں رہا کہ میں نماز میں ہوں، کہنے لگے بندے کا پترا ساتھ لینے تک۔ آپ اندازہ کریں جب اس انداز میں چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچوں کی زبان کی نوک پر ہو، قیامت تک کوئی دنیا کی طاقت اس کے زیر زبر میں تبدیلی نہیں کر سکتی۔ جیسے قرآن مجید کے الفاظ محفوظ ہیں، قرآن مجید کے لہجے محفوظ ہیں، قرآن مجید کے تفسیری نکات محفوظ ہیں، احکامات محفوظ ہیں، اسی طریقے سے عقیدہ ختم نبوت جو اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے وہ الحمدللہ محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے۔ اس عقیدے پر امت نے صحابہ کے دور سے لے کر تابعین اور تبع تابعین کے دور سے لے کر آج تک امت نے اس پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ دین کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اگر نبی بدلتا ہے تو پھر شریعت بدلتی ہے، نبی بدلتا ہے تو کتاب بدلتی ہے، نبی بدلتا ہے تو قبلہ بدلتا ہے، نبی بدلتا ہے تو احکامات بدلتے ہیں۔ قیامت تک کے لیے اگر بیت اللہ قبلہ ہے، قرآن مجید کتاب ہے اور یہ شریعت آخری شریعت ہے تو یہ اور تبلیغ، دعوت و تبلیغ کا کام ہے تو یہ برکت ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ دین کا پورا تحفظ اس عقیدے کی برکت سے، اور پھر کیوں نہ ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی۔ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، نبوت اپنے ارتقاء، اپنی بلندی، اپنے عروج کو پہنچتے پہنچتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پہنچ کر نبوت اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کے بعد نبوت کا کوئی اور درجہ نہیں، نبوت اپنی انتہا کو پہنچ گئی، قصر نبوت مکمل ہو گیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں جہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شمائل میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجمل الناس، عالم الناس، عاقل الناس، اشجع الناس، اجوع الناس،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اگر اور کوئی نبوت کی دلیل نہ بھی ہوتی تو رخ انور کا، چہرے انور کا دیکھنا ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے۔ سارے نبی حسن و جمال کے پیکر ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک انگریز کا کھڑا کیا ہوا نبی تھا نا، مرزا غلام قادیانی، جس کی ایک آنکھ میں مستقل لوڈ شیڈنگ رہتی تھی، کانا من الکافرین۔ لیکن اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ تو سارے حسن و جمال کے پیکر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جمال بھی ختم ہو گیا، کمال بھی ختم ہو گیا، شجاعت بھی ختم ہو گئی، آپ پر سخاوت بھی ختم ہو گئی، آپ پر نبوت بھی ختم ہو گئی۔ آپ خاتم الجمال بھی ہیں، خاتم الکمال بھی ہیں، خاتم الشجاعت بھی ہیں، خاتم الجود بھی ہیں، اور خاتم النبوت بھی ہیں۔ نبوت بھی آپ پر ختم ہو گئی، عروج کو پہنچ گئی۔ اور دوستو، حضرات صحابہ کرام نے اس عقیدے کے تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی قربانی۔ اور حضرات صحابہ کے دور کا بوڑھا ہو یا جوان، ہر ایک اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھے ہوئے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نوجوان صحابی حضرت حبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ، جاؤ مسلمہ قذاب کو جا کر دعوت دو۔ نوجوانوں غور کرو، آج کے نوجوان امریکہ کے گرین کارڈ کی خاطر مرزیت کا فارم پر کرتے۔ ارے ظالم، میدان حشر میں تیرا آخری سہارا حضور کی ذات تھی، تو نے چند ٹکوں کی خاطر اپنا وہ سہارا بھی ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب انصاری کو بھیجا، جاؤ جا کر مسلمہ قذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کو دعوت دو۔ حبیب انصاری گئے اور اس کو دعوت دی۔ اس نے کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو؟ کہا میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ کیوں نہیں مانتا؟ کہا مجھے مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ یہ سنا اور اس نے دایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ بایاں ہاتھ کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ دایاں پاؤں کٹوا دیا۔ پھر کہا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ بایاں پاؤں کٹوا دیا، دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹ گیا، دایاں پاؤں کٹ گیا، بایاں پاؤں کٹ گیا، زبان تو باقی تھی نا۔ پھر اس نے پوچھا مجھے نبی مانتے ہو؟ کہا نہیں۔ زبان کٹوا دی اور پھر چھری لے کر ان کے بدن سے چمڑا یوں اتار دیا جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جاتی ہے، اور وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ یہ اطلاع ملی ان کی والدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ میرے دوستو، عمارہ بھی ماں تھی، اس کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل تھا، ماں کی مامتا تھی۔ اطلاع ملی تیرا جوان بیٹا حبیب، اس کا دایاں ہاتھ کٹا، بایاں ہاتھ کٹا، دایاں پاؤں کٹا، بایاں پاؤں کٹا، زبان کٹی، چمڑا اترا، اور وہ تڑپ تڑپ کے شہید ہو گیا۔ کروڑوں رحمتیں ام عمارہ کی قبر پر سنتے ہی کہنے لگے لہذا الیوم ارزات، اسی دن کے لیے تو بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، مقام رسالت، قاضی عبدالرشید صاحب، اسی دن کے لیے تو بیٹے کو جوان دیکھنا چاہتی تھی نا، اسی دن کے لیے اس کی جوانی کی بہاریں دیکھنا چاہتی تھی۔ کل نبوت کے ناموس کے تحفظ کے لیے قربان ہو جائے۔ ہم کہاں تھے، کتنی بلندیوں پر تھے، کتنی عروج پر تھے، کتنی پستیوں کی دلدل میں چلے گئے۔ ایک وہ ماں تھی اور ایک آج کی ماں ہے، اپنے بچے کو شرٹ پہناتی ہے، نکر پہناتی ہے، ٹائی لگاتی ہے، سرما لگاتی ہے، پھر پڑوسن کو آواز دیتی ہے سکینہ تک نہ میرے پتر کے جو انگریز لگ جاتا ہے۔ ہاں جی، اس کو انگریز بننے کے اس کی معراج اتنی ہی ہے، ہاں کہ بیٹا انگریز۔ وہاں ماں کا یہ جذبہ تھا، دین کی سربلندی کی خاطر، دین کے تحفظ کی خاطر، حضور کے ناموس کے تحفظ کی خاطر قربان ہو جائے۔ صحابہ میں جوان بھی اسی کے لیے، بوڑھا بھی۔ آج اس عظیم مرکز میں آپ بوڑھے اور جوان، آپ مالک اور مزدور، تاجر اور صنعتکار، وکیل اور استاد اور ٹیچر، یہ اعلان کریں عقیدے ختم نبوت کے لیے ہمارا بوڑھا بھی جوان ہے، ہمارا بچہ بھی جوان ہے، اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہم ساری قربانیاں دیں گے انشاءاللہ۔ اور علماء کرام امت کو، عوام کو اس عقیدے کی عظمت اور اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے جمعے کے خطبات میں اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کریں، اس کو اجاگر کریں۔ قادیانیوں کی سازشیں، کل بھی مجھے توسہ سے مولانا حبیب الرحمان توسیع صاحب کا فون آیا کہ اس سیلاب کی آڑ میں
درمیان میں قادیانی کود پڑے ہیں اور مسلمانوں کو پیسے کی لالچ، مکان بنانے کی لالچ دے کر ان کی ایمانوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس پر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ 2005 اور اس فتنے سے بچنے کا واحد ذریعہ یہ ہے آپ کا تعلق علماء سے ہو، آپ کا تعلق اہل اللہ سے ہو، آپ کا تعلق مدارس سے ہو۔ 2005 کے زلزلے میں بٹگرام اور بالا کوٹ کے علاقے میں NGOs کی کئی عورتوں نے مسلمان عورتوں کو مرتد بنایا۔ ایک عورت NGO کی بالا کوٹ کے گھر میں چلی گئی، الحمدللہ وہ ہماری بیٹی جو گھر میں تھی اس کا مدرسے سے تعلق تھا، علماء سے تعلق تھا، اس نے اپنا زہریلا ٹیکہ جا کر لگانا شروع کر دیا۔ ایک بہن دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، ترقی کا دور ہے، عروج کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی اور تو یہی اپنا برقع اپنا پردہ لے کر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بھی کچھ زندگی ہے؟ گائے سین میں بندھی ہوئی تھی، کہنے لگی کہ یہ گائے بھی باہر نہیں نکل سکتی، تو بھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اس نے اس پر یہ حملہ کیا۔ ہماری اس بیٹی نے جس کا تعلق دین سے تھا، مدرسے سے تھا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہوئے کہا ساڑی کھوتی بھی باہر پھر دی، تو بھی باہر پھر دی۔ اس نے کہا ہماری گدی بھی باہر پھر رہی ہے، وہ بھی کبھی ایک گن میں منہ مارتی ہے، کبھی دوسری گن میں منہ مارتی ہے، تیری بھی کوئی زندگی ہے؟ زندگی کو دین اسلام نے دی ہے۔ اس موقع پر علماء کرام سے بھی دیگر مسلمانوں سے بھی دست بستہ گزارش ہے، ان آفت زدہ علاقوں میں جہاں ان کی مالی مدد کریں، جسمانی ضروریات کو پورا کریں، ان کے ایمان کو بچانے کی فکر کریں اور قادیانیوں کی تمام سازشوں کی طرح اس موقع کی بھی اس سازش کو ناکام بنائیں، کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ناظم وفاق المدارس العربیہ پنجاب قاضی عبدالرشید صاحب، بڑے خوبصورت انداز میں مدارس دینیہ کی اہمیت، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت پر روشنی ڈال رہے تھے۔ حضرات قاضی صاحب کا بھی جو سفر ہو رہا ہے یہ پنڈی سے چلے گئے سیلاب زدگان کے لیے مدد اور تعاون کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا محبوب ادارہ جامعہ رشیدیہ ساہیوال پچھلے ہفتے میں خط محتمین جامعہ مولانا کلیم اللہ رشیدی صاحب سے مشورہ ہوا کہ یار سیلاب کے حوالے سے بھی کچھ کیا جائے۔